मैं चौंक पड़ा। वो रकम कहाँ गई? भाई ने नफ़ी में सर हिलाया। ये किसी को नहीं मालूम। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, यही तो अजीब बात है। पुलिस को वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिली और वो इस बात को तस्लीम भी नहीं करते। क्या मतलब? हादसे के 10 सबूत और भी होंगे जाए वारदात पर। बिल्कुल होंगे। मेरी तबाहशुदा गाड़ी सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी गाड़ी भाग गई, लेकिन पुलिस चाहती तो उसके अज्जा तलाश कर लेती। उसके शीशे या हेडलाइट्स के अलावा बॉडी के अज्जा हो सकते थे, और कुछ नहीं तो पेंट जो उखड़ के गिरता है। मैंने कहा, क्या बैंक ने आपके खिलाफ 50 लाख के नुकसान का केस बनाया है? FIR ज़रूर लिखी गई है और उसमें मेरा बयान भी शामिल है, लेकिन पुलिस यकीन नहीं करती तो सब शक में मुब्तला हो गए हैं। बैंक वाले जानते हैं मेरे किरदार को, लेकिन अब वो कहेंगे कि 50 लाख में अपनी ईमानदारी को दांव पर लगाया जा सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। चाय पीने के लिए जाने वाला पुलिसमैन अचानक लौट आया। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर भी था, जिसने बगल में फाइल दबा रखी थी। मुझे उसके लिए कुर्सी खाली करनी पड़ी। वो थानेदार वैसा ही था जैसा कि अमूमन होते हैं, क़रख्त, नुकूश और शफ़ाफ़ चेहरे वाला, जिसकी आंखों से बेरहमी टपकती थी। बंदूक बरदार कांस्टेबल भाई के सराहने मुस्तैद खड़ा हो गया। थानेदार ने मेरी तरफ दुरुस्ती से देखा। चल मियाँ, तू निकल इधर से, कुछ बात करनी है मुलजिम से। भाई ने कहा, ये मेरा भाई है। भाई बहन तो और भी बहुत होंगे, क्या मैं उन सब की मौजूदगी में तफ्तीश करूं? भाई ने आजिज़ी से कहा, इसे डॉक्टर ने यहाँ रहने की इजाज़त दी है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थानेदार ने फाइल खोली। चल ठीक है, बयान तो देखा है मैंने तेरा। अब कुछ सवाल हैं, ठीक से जवाब देगा तो तेरे लिए भी आसानी होगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तूने किसी गाड़ी का जिक्र किया जिसने टक्कर मारी। वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिली। वो भाग गया होगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। भाग गया होगा यानी कोई बंदा चला रहा था वो गाड़ी। ये देख लिया तो फिर गाड़ी का नंबर भी देख लिया होगा। नंबर मैं कैसे देखता? वो बाईं तरफ से आया था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मर्द था या औरत। गाड़ी कौन सी थी? रंग तो देखा होगा। थानेदार मुस्कुराने लगा। देख, सच सच बता दे। मैं कुछ नहीं देख सका था। जब गाड़ी ने टक्कर मारी तो मैं बेहोश हो गया था, लेकिन तुम हादसे की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर सकते हो। हादसे के यानी गवाह भी होंगे वहाँ। जो गनमैन था मेरे साथ। थानेदार मुस्कुराता रहा। हाँ, उसकी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी तुझे। क्या पता वो कब्र से उठकर आ जाए बयान देने, वरना क्या? मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या बैंक वालों ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई है? मुझे मालूम है वो मुझ पर शक कर ही नहीं सकते। सारे रिकॉर्ड है उनके सामने। वो जानते हैं कि मैंने कभी एक पैसे का गबन नहीं किया। वो सर हिलाने लगा। बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो 50 लाख का मामला है। वो कहाँ गए? भाई ने बरहमी से कहा, मैं क्या बता सकता हूँ। मेरी जान बच गई, मगर हादसे के बाद मैं बेहोश हो गया था। थानेदार एकदम फट पड़ा। उसने एक सांस में भाई को इंतहाई फहश गालियां दी। आखिर तुम क्या चाहते हो? भाई ने खौफजदा होकर पूछा। बंदे को मिल बांट कर खाना चाहिए। 50 लाख तू अकेले हजम कर ले या अपने इस भाई के साथ मिलके हमें भी चूना लगाने की कोशिश करे तो ये नहीं हो सकता। चल 3 हिस्से कर ले, एक मेरा तो मैं तेरे साथ, वरना 50 तो हम मुंह में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, कब्र में लेटे मुर्दे से भी। अब मैंने दखल दिया। थानेदार साहब, मत भूलो कि यह अस्पताल है, थाना नहीं। उसने गुर्रा के एक गाली मुझे दी। ये तू समझाएगा मुझे? तुम मरीज को हिरासा कर रहे हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो मुझे खून आशाम नज़रों से घूरता रहा और फिर फाइल बंद करके उठ खड़ा हुआ। अच्छा पुत्र, अब थाने में ही बात होगी। जब वो चला गया तो मैंने भाई की आंखों में आंसू देखे। ये मुझ पर गबन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कुछ साबित नहीं कर सकते। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप पर इल्ज़ाम आया तो मैं शहर के सबसे बड़े वकील की खिदमत हासिल करूँगा। सोहरवर्दी साहब आपकी वकालत करेंगे। भाई मुस्कुराने लगा। सोहरवर्दी साहब ऐसे केस नहीं लेते, और नाम तो सुना है उनका। ये भी मालूम है कि वो एक केस की क्या फ़ीस लेते हैं। वो मुझसे फ़ीस नहीं लेंगे, मैंने बड़े गुरूर से कहा। क्यों? तुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लिया है उन्होंने? भैया, मैं उनका असिस्टेंट बन गया हूँ। वो मुझे वकालत पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। आप चाहते थे ना कि मैं एक बड़ा वकील बनूँ, जज बनूँ। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। वो उठ बैठे। ये कब हुआ? तूने पहले नहीं बताया। आज मैं चाहता था आप घर आएँ तो ये खुशखबरी आपको दूँ। आज ही तो बात हुई है उनसे। वो खला में देखने लगा। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ मुन्ना। मगर अभी तो मेरी एक बात सुन ध्यान से। मेरी गाड़ी देख, शायद थाने में होगी। दफ़ा करें गाड़ी को, आपकी जान से बढ़कर नहीं है, मैंने कहा। देख, घर से दूसरी चाबी लेकर जा थाने में। गाड़ी की डिक्की खोल, पीछे बहुत काट कबाड़ पड़ा होगा। जैक और स्पेयर व्हील, ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल के डब्बे, उनके पीछे पुराने कपड़े बंधे हुए रखे हैं, ईदी को देने थे। वो मैं दे आऊँगा।
ان کپڑوں کے نیچے ایک پلاسٹک بیگ ملے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کچھ زیورات ہیں، انتہائی قیمتی۔ مالیت تو ان کی بھی 50 لاکھ ہوگی، لیکن ان کا بیمہ ہے 1 کروڑ کا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ کس کے ہیں وہ زیورات؟ ہیں کسی کے، میری ایک کلائنٹ ہیں۔ یہ زیورات بینک کے لاکر میں رکھے رہتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کا فون آ جاتا ہے اور میں زیورات گھر پہنچا دیتا ہوں، مگر لاکر کی دوسری چابی کے بغیر۔ وہ مجھے ان کا شوفر دے جاتا ہے۔ جب ضرورت نہیں رہتی تو میں یہ زیورات واپس بینک کے لاکر میں رکھ کے چابی انہیں بھجوا دیتا ہوں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیا بینک کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ معاملہ اعتماد کا ہے منا، اور برانچ چلتی ہے مینیجر کی PR پر۔ تو کیا جانے ہم ان کے لیے کیا کچھ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ کروڑ پتی پارٹی ہے۔ اس جیسے اکاؤنٹ ہولڈر اپنے لاکر میں لاکھوں کروڑوں کیش رکھتے ہیں۔ یا آدھی رات کو فون کریں کہ پیسے چاہیے تو میں گھر سے لے جا کر بینک کھلواتا ہوں اور انہیں رقم نکالنے دیتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ ڈپازٹ کسی اور بینک کو دے دیں گے اور وہاں کا مینیجر یہ سب کرنے پر مجبور ہوگا۔ ان کے لیے بینکنگ کے اوقات کچھ نہیں۔ میں اپنے گھر میں بھی اتنا کیش رکھنے پر مجبور ہوں کہ کسی بھی وقت ان کی ضرورت پوری کر دوں۔ میری ترقی اور میرا مستقبل سب منحصر ہے گڈ ول پر اور ڈپازٹ پر۔ لیکن بھیا فرض کرو زیورات نہ ملے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ پرانے میلے کپڑے ہٹا کے کون دیکھے گا؟ اور دیکھا بھی تو بہت سے پرانے شاپرز ہیں۔ پولیس نے مجھے گاڑی نہ کھولنے دی، پھر مالک تو آپ ہے نا، اور پھر گاڑی ایک کیس میں ملوث ہے۔ اگر آپ نادر شاہ سے فون کروا دیں، میں نے کہا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ نہیں، اسے بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ منا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام تجھے کرنا ہوگا جیسے بھی ہو، ورنہ نوکری کیا میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں خود تو جا نہیں سکتا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کسی سے مل ملا کے یا کچھ دے دلا کے کام ہو جائے۔ ہاں تو جا، اور دیکھ مجھے بہت بے چینی رہے گی، مجھے بتا دینا، بلکہ وہ سب زیورات لے کر یہاں آ جانا۔ میں بینک کے کیشیئر کو فون کر دوں گا، وہ ان کو واپس لاکر میں رکھ دے گا۔ میں باہر آیا تو بھائی سے زیادہ خود پریشان تھا۔ بھائی کو ہر طرف سے شامت اعمال نے گھیر لیا تھا۔ ایک طرف 50 لاکھ کا معاملہ تھا جس میں بینک قانونی کارروائی پر مجبور تھا۔ اس میں بھائی کی سابقہ دیانتداری انہیں برے ذمہ قرار نہیں دلا سکتی تھی۔ غلطی اس کیشیئر کی تھی جس نے گاڑی خراب بچانے کے اوسر پر یہ ذمہ داری بھائی کو سونپ دی تھی، یا بھائی کی جنہوں نے اعتماد میں یہ ذمہ داری لی۔ دونوں اس نقصان کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے اور ضابطۂ قانون کی خلاف ورزی کا الزام بھی دونوں پر آئے گا۔ دوسری طرف پولیس بھی بھائی کی دشمنی پر آمادہ تھی۔ ان کی نظر میں بھائی کی ایمانداری کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اہم تھے 50 لاکھ روپے، جن پر یقین تھا کہ بھائی اکیلا ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ان کو حصہ مل جاتا تو کیس ختم ہو سکتا تھا۔ میرے لیے تازہ ترین اطلاع اتنی ہی رقم کے زیورات کی گاڑی میں موجودگی تھی۔ ان خاتون کو بھائی پر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو، اگر نقصان ہوا تو ساری ذمہ داری صرف بھائی پر آئے گی۔ بھائی کی بات غلط نہ تھی کہ کلائنٹس کے لیے بہت کچھ آؤٹ آف دا وے جا کر کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی کسی قانونی چکر میں پھنس جائے تو اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ سب سوچتا ہوا میں تھانے کی طرف چلتا گیا۔ آخری وقت میں مجھے کسی حوالے کے بغیر تھانے میں قدم رکھنا بھی غیر محفوظ لگا۔ کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس تھانے کے ایک لالچی تھانے دار کی مخالفت مول لی تھی۔ وہ مجھے بھی غائب کرا سکتا تھا۔ کون گواہی دے گا کہ میں تھانے پہنچا تھا اور پھر میرا سراغ نہیں ملا؟ میں رک گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ سہروردی صاحب سے فون کرا دوں، ان کا نام ہی کافی تھا۔ میں اپنے دوست کو ساری بات بتا سکتا تھا، مگر کیا بیٹے کے کہنے سے وہ ایسا کریں گے؟ ابھی تو میں نے ان کی فرم جوائن بھی نہیں کی تھی۔ وہ میرے یا بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ بیٹے کے کہنے پر مجھے چانس دینا ان کے اختیار میں تھا۔ یہ معاملہ 100% قانونی تھا، جن کے حقائق کا ابھی کسی کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک ہمسائے کا خیال آیا جس کا بیٹا اسکول میں میرے ساتھ تھا اور اب شہر کے کسی تھانے میں پوسٹ تھا۔ ہمسائے کی مدد نے مجھے تھانے کے اندر ایک نچلے درجے کے وردی پوش سے متعارف کرا دیا جس کا رشوت کا ریٹ بہت کم تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے باہر آیا اور صرف 1000 روپے نذرانہ لے کر مجھے ایک عقبی راستے سے تھانے کے اندر پہنچا دیا۔ تھانے کا پچھلا حصہ مرکزی عمارت اور احاطے کی دیوار کے درمیان لمبی سی پٹی تھا جس میں روشنی کم تھی، اور یہ حصہ آمد و رفت کے لیے بھی بہت کم استعمال ہوتا تھا کیونکہ دیوار کی دوسری طرف کوئی فیکٹری تھی۔ اس کی مسجد دیوار کے ساتھ تھی اور اس میں دوسری طرف جانے کے لیے ایک شگاف ڈال دیا گیا تھا۔ اس حصے میں ضبط شدہ یا برآمد ہونے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں یا پڑی تھیں۔ مجھے آخری حصے میں بھائی کی گاڑی دکھائی دی، اس کے ساتھ ہی 2-4 نووارد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ابھی اصل حالت میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے پیچھے جا کر ڈکی کھولنے میں دیر نہیں لگائی اور ٹارچ کی مدد سے ڈکی کے اندر کے اسباب پر نگاہ ڈالی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ واردات ہو چکی۔ 50 لاکھ نقد مل جانے کے بعد سرکاری ڈاکوؤں کو خیال آیا ہوگا کہ جس گاڑی میں اتنا کیش تھا اس میں اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔
یہ پیسے والے چالاک بنتے ہیں، دولت کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، کارپٹ کے نیچے یا ڈکی میں بھی مال رکھتے ہیں، اور ان کا تجربہ، مشاہدہ یا دولت کو سونگھنے کی حس کام کر گئی۔ انہیں گدڑی میں لال مل گئے۔ ڈکی کے اندر تمام میلے پرانے کپڑے جو بھائی نے عیدی کو دینے کا سوچا تھا ان زیورات کو چھپانے میں ناکام رہے تھے۔ تلاشی لینے والوں نے زیورات نکال لیے تھے اور شاید اس کے بعد دروازوں کے سائڈ پینل بھی کھول کر دیکھ لیے تھے کہ خفیہ خانوں میں کچھ مل جائے۔ میں نے دیوانہ وار کپڑوں کو الٹ پلٹ کے جھاڑ کے دیکھا۔ سارا سامان جو ڈکی کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ تلاشی لی مگر بدقسمتی میرے بھائی پر دوسرا وار بھی کر چکی تھی۔ وہ 50 لاکھ کے زیورات کی چوری کا مجرم ہو گیا تھا اور بینک کیس سے زیادہ سنگین یہ جرم تھا۔ ناکام واپس آتے ہوئے میں بہت پریشان تھا کہ یہ خبر بھائی کو کیسے دوں۔ معلوم تھا کہ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ دل چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے ہی نہ جاؤں، میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن میں نہ چاہتا تو وہ سمجھتا کہ میرا چھوٹا بھائی جسے میں نے باپ اور ماں دونوں کی محبت دے کر پالا تھا 50 لاکھ کے زیورات لے کر بھاگ گیا۔ میں اس خیال کی اذیت کو جھیلتا ہوا سیدھا ہسپتال پہنچا اور بھائی کو حقیقت بتا دی۔ بھائی کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا، وہ کانپنے لگا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں سمجھا اسے دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے کوئی انجیکشن دیا جس سے وہ سو گیا، مگر میں جاگتا رہا اور اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور میرے سامنے ایک لاش ہے۔ کئی بار میں نے اس کا ہاتھ تھام کے نبض دیکھی اور مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ خود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ صبح تک سوتا رہے گا، مگر وہ رات 2 بجے جاگ گیا۔ نگرانی پر مامور مسلح کانسٹیبل نہ جانے کہاں سے ایک بینچ لے آیا تھا اور سو گیا تھا۔ بھائی مجھے دیکھتا رہا اور ایسے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بولا، منا تو نے ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی یقین کرو میں نے ایک ایک کپڑے کو جھاڑا، ہر چیز اٹھائی۔ زیورات وہ نکال چکے تھے، پولیس والے، انہوں نے تو دروازوں کے پینل بھی کھول ڈالے تھے۔ وہ خاموش لیٹا چھت کو دیکھتا رہا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ بس منا، اب میری تو باقی زندگی جیل میں گزرے گی اگر میں زندہ بچا تو، لیکن تو بھاگ جا ورنہ تو بھی میرے ساتھ مارا جائے گا۔ تو چلا جا کہیں دور، اس شہر سے، اس ملک سے نکل جا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی، ہر جگہ ہر حال میں۔ مجھے بتاؤ زیور کس کے تھے، کون تھی وہ عورت؟ میں اس سے کہوں گا کہ ہمارا گھر لے لے، گاڑی اور جو کچھ بھی ہے سب لے لے، باقی میں پورا کروں گا، ساری عمر لگا کر قرض اتاروں گا۔ پاگل ہے تو، اسے کوئی کمی نہیں ہے، وہ جانتی ہے مجھے، لیکن کیا؟ تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اس سے بات نہیں کر سکتا اور بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ آخر مجھے بتاتے کیوں نہیں، کون عورت ہے وہ؟ وہ کچھ دیر خلا میں دیکھتا رہا، پھر بولا، نادر شاہ کی دوسری بیوی، شہر بانو۔ مجھے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ نادر شاہ کی دوسری بیوی؟ ہاں، تو جانتا ہے اسے، یاد ہے وہ جو ہمیں ایک رات پی سی میں ملی تھی، ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے جب میری پہلی پروموشن ہوئی تھی، میں مینیجر بنا تھا۔ میرے دماغ کو دوسرا جھٹکا لگا۔ وہ تو بہت کم عمر تھی، لڑکی تھی، مگر وہی اس کی دوسری بیوی ہے، شہری۔ اب تو ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ وہ تو بہت بے تکلفی اور اعتماد کے ساتھ آپ سے بات کر رہی تھی، آپ نے اسے انوائٹ بھی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، وہ اور میں کلاس فیلو تھے، 2 سال تک، بعد میں بھی ملتے رہے۔ میں نے بھائی کو دیکھا۔ آپ اسے پسند کرتے تھے اور وہ؟ بھائی نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرے یا اس کے پسند کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ماں باپ نے جہاں مناسب سمجھا اس کی شادی کر دی، اور اس نے کر لی۔ ہاں، کیا کرتی، میں کسی طرح بھی اس کے لائق نہیں تھا۔ اس کی ایک صنعت کار فیملی تھی، بڑا خاندان تھا، ہم جیسے اس کے گھر میں کام کرتے تھے۔ پھر خاک محبت تھی اسے آپ سے؟ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، فلم کی طرح نہیں، لڑکیاں بہت کمزور اور بے بس مجبور ہوتی ہیں۔ میں اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔ قصور میرا تھا کہ اس کا سوشل سٹیٹس دیکھے بغیر ہی اس کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ فرحاد ہوتا تو کچھ کر کے دکھاتا، خود کو اس کے قابل بناتا، وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی آخر؟ یہی بات خود میں نے اسے سمجھائی تھی آخری ملاقات میں، جو ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے اور میرے راستے پھر سے مل جائیں گے۔ نادر شاہ کبھی کبھی مجھے بلاتا تھا کیونکہ اسے مجھ پر اعتماد تھا۔ وہ باہر سے فون کر دیتا تھا، ایک شخص 50,000 یا 1 لاکھ لائے گا، میرے فلاں اکاؤنٹ میں ڈال دینا۔ اس کے کتنے اکاؤنٹ تھے یہ مجھے معلوم تھا، میرے پاس اس کے دستخط شدہ چیک پڑے رہتے تھے۔ وہ فون پر کہتا تھا کہ فلاں بندے کو اتنی ادائیگی کر دو، میں کر دیتا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے دھندے کیسے ہیں؟ پہلے نہیں معلوم تھا، جب معلوم ہوا تو میں مجبور تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بینک کے جس نائب صدر کی سفارش سے مجھے ترقی ملتی رہی، وہ نادر شاہ کا خاص آدمی تھا، اس کا دستے راست، اس کا فرنٹ مین۔ اس کے کالے دھندوں سے مجھے کیا لینا دینا تھا؟
جب ضرورت پڑی اس نے ہماری مدد کی، اور تو جانتا ہے اب کوئی مدد نہیں کرے گا وہ۔ مجھے پورا بھروسہ ہے اس پر، لیکن معاملہ بینک کا ہے، انشورنس کمپنی کا نقصان ہوگا، یا تو وہ نقصان پورا کرے یا پولیس سے ڈکیتی کا کیس پکا کرائے، ثبوت اور شہادت کے ساتھ۔ پھر بھی کیس تو چلے گا، آگے جج سے نمٹنا ہوگا۔ وہ بہت مایوس تھا۔ اور وہ جس کے زیورات تھے، معلوم نہیں منا، کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وہ خاموش رہ سکتی ہے یا نہیں، معاملہ اس کے شوہر کا بھی ہے، اس سے وہ کیسے چھپائے گی اور کب تک؟ سچ بتائے گی تو کیا وہ یقین کرے گا؟ نادر شاہ کو نہیں معلوم کہ اس کی بیوی کے اعتماد کی وجہ کیا ہے۔ اعتماد تو نادر شاہ کو بھی بہت ہے، مگر بیوی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ شوہر سے کہتی تو وہ یہ کام مجھ سے کراتا اور میں کرتا، مگر اس نے براہ راست مجھ سے کہا۔ یہ سلسلہ 2 سال سے چل رہا تھا، اور نادر شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ بھائی نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال تھا اس نے شوہر کو بتا دیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے گھر میں آنے جانے کی آزادی تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی شہری کو نہیں دیکھا تھا، نہ یہ سوچا تھا کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ نادر شاہ مجھے بھی زندہ دفن کرا سکتا ہے اور بیوی کو بھی۔ خرابی پرانے تعلق کو چھپانے سے ہوئی۔ اچھا تھا اگر ہم خود ہی بتا دیتے کہ ایک کلاس میں پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بہت سے دوسرے لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ ساتھ میں پڑھنا کون سا جرم ہے؟ لیکن اس کو چھپانا خواہ کا جرم بن گیا۔ بھائی اگر وہ چاہے تو آج بھی آپ کو بچا سکتی ہے۔ ابھی زیورات کی کوئی بات نہ کرے، بعد میں کوئی بھی کہانی بنا لے، گھر سے غائب ہو گئے، گاڑی میں رہ گئے، کسی نے نکال لیے، میں کہیں بھول آئی۔ وہ ہر جگہ آتی جاتی رہتی ہے، باہر بھی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا اس بیوی کے لیے جس کا شوہر نادر شاہ ہو۔ وہ مایوسی سے بولا۔ قصہ مختصر، 3 دن کے بعد بھائی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پولیس ہم دونوں کو تفتیش کے لیے تھانے لے گئی۔ تفتیش کے وہ 3 دن جہنم کے عذاب سے بدتر تھے۔ ان کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم سرد پڑ جاتا ہے۔ تفصیل عذابناک بھی ہے اور شرمناک بھی، اس میں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم ہر لمحہ مر جانے کی آرزو میں مرتے تھے، لیکن ہمیں مزید عذاب کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ پولیس نے ایک تھیوری بنا لی تھی، وہ مفروضات قائم کرتے اور کڑیاں ملاتے جاتے اور پھر اس پر اڑ جاتے تھے۔ اس دوران ہمیں دیگر تلخ تجربات بھی ہوئے۔ بھائی نے نادر شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ معلوم ہوا وہ ملک میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، اور معلوم نہیں کب لوٹے گا۔ پھر اس نے اپنے مہربان بینک کے نائب صدر سے رابطہ کیا تو صاف جواب ملا کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کی سفارش نہیں کر سکتا، اور بینک کے 50 لاکھ ہضم کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پہلی FIR بینک کی جانب سے لکھوائی گئی تھی، دوسری مقتول گارڈ کی درج کرائی گئی جس میں مجھ پر انگلی اٹھائی گئی تھی، یہ اس کی بیوہ نے لکھوائی تھی۔ پھر تیسری FIR بینک کے اس کیشیئر کی طرف سے آئی جس نے گاڑی خراب ہونے کے بعد کیش میرے بھائی کے سپرد کیا تھا کہ برانچ پہنچا دے۔ اس نے الزام لگایا تھا کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، غالباً خود بھائی نے اس کا ایک تار نکال دیا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہ بینک کی گاڑی کے قریب مشکوک انداز میں کھڑا تھا۔ پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے وہ بونٹ کھول کر انجن کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس نے اصرار کیا کہ کیش اس کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ برانچ میں ایمرجنسی ہے۔ اس نے گارڈ کو بھی ساتھ بٹھایا، حالانکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں گارڈ کو بھیج کے قریب ہی ایک ورکشاپ سے کسی میکینک کو بلاتا یا خود چلا جاتا۔ گاڑی چند منٹ میں سٹارٹ ہو جاتی۔ غالباً بھائی کی نیت پہلے سے خراب تھی اور اس نے 50 لاکھ کے لیے ڈکیتی اور حادثے کا ڈرامہ پہلے سے تیار کر لیا تھا۔ سب ہمارے تابوت میں اپنی اپنی کیل ٹھونک رہے تھے اور ہم تختہ دار کی جانب دھکیلے جا رہے تھے۔ غبن، چوری، ڈکیتی اور قتل جیسے سنگین الزامات کے لیے ثبوت، شہادت اور گواہ سب تیار تھے۔ ایک دن ہمیں 14 دن کا ریمانڈ لینے کے لیے پولیس نے عدالت کے سامنے پیش کیا تو میجسٹریٹ نے انکار کر دیا اور ہمیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا، الٹا ہمیں علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی اور ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ ہم دونوں بھائیوں نے وہ سب دیکھا اور جھیلا کہ اب ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوئے بھی حیا آتی تھی۔ ہم چپ چاپ بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، میرے دوستوں میں سے کوئی ملنے نہ آیا۔ بھائی کے کچھ دوست آئے اور انہوں نے ہماری ضمانت پر رہائی کا وعدہ کیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب ایک دن ہم دونوں کو ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ ملاقاتی کمرے میں ایک کالے کوٹ والا نوجوان وکیل بیٹھا ہوا تھا۔ میں آصف قریشی ہوں، سہروردی صاحب کے ایک معاون کا ماتحت مجھے آپ دونوں کی ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ سہروردی صاحب نے، میں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا۔ ظاہر ہے میں تو آپ کو جانتا نہیں۔ بھائی نے کہا، ہم دونوں بھائیوں کا کیس لڑنے کی فیس آپ کیا لیں گے؟ جو فیس آپ دیں گے مجھے منظور ہوگی، وہ بولا۔ ابھی میں آپ کو 1 لاکھ دے سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ، بھائی نے کہا، سیشن کورٹ میں پیش ہونے کی۔ مجھے منظور ہے۔ ہم نے کیس سے متعلق تمام تفصیلات اس کی گوش گزار کر دیں۔
میں نے یہ پوچھنا اس سے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کیس میں سہروردی صاحب بھی اسے گائیڈ کریں گے۔ وہ پہلے صاف انکار کر چکے تھے، اب ان کا کسی ماتحت کو بھیجنا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ بعد میں خدا ترسی یا حقائق کا علم ہونے سے انہوں نے ایک جونیئر کو نامزد کر دیا۔ اس نے ساری بات سنی اور ہم نے بعد میں اسے 1 لاکھ کا چیک بھی دے دیا۔ اس نے ہماری پیروی بڑی محنت اور ذہانت سے کی۔ شاید یہ سہروردی لا ایسوسی ایٹ کے نام کے حوالے کا اثر بھی ہوگا کہ 5-5 لاکھ میں ہماری ضمانت پر رہائی ہو گئی۔ ہم نے اسی مکان کے کاغذات جمع کرائے جو بھائی کے نام پر تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ہم اپنے گھر میں تھے۔ گرفتاری سے رہائی تک 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اپنے گھر میں آ کر ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر ماں کی تصویر کے سامنے بہت روئے۔ بھائی کی نوکری نہیں رہی تھی اور میرا وہ حال تھا کہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ کیس کا فیصلہ جلد ہوتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ امید تھی کہ ثبوت اور شہادت کی عدم موجودگی میں پولیس کیس یہاں ختم نہ ہوا تو ہائی کورٹ ہمیں بری کر دے گی۔ بھائی اس خیال سے بھی پریشان تھا کہ ابھی تک نادر شاہ کی بیوی کی طرف سے 50 لاکھ کے زیورات کی گمشدگی پر کوئی سوال نہیں ہوا تھا، نہ اس کا فون آیا تھا اور نہ اسے بھائی کو طلب کیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابھی تک اسے نقصان کی خبر ہی نہیں پہنچی تھی۔ 1 ہفتے بعد میرے کہنے سے وہ نادر شاہ کے گھر گیا۔ وہ شہری کو خود بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کوتاہی یا بدقسمتی سے 50 لاکھ کے زیورات کھو گئے ہیں، جن کے بارے میں وہ مطمئن ہوگی کہ وہ بینک کے لاکر میں رکھے ہوں گے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ نادر شاہ کی بیوی کا سامنا کرے اور ایسی خبر سنائی جس پر اعتماد نہ کیا جا سکتا ہو۔ بھائی واپس آیا تو زیادہ پریشان تھا۔ اس نے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، کیا اسے معلوم ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، یہی وجہ ہوگی، اس نے بعد میں لاکر کھولا ہوگا تو وہ خالی ملا ہوگا، مگر اسے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ کیا پتہ زیورات کو واپس لاکر میں رکھنے کا مجھے موقع ہی نہ ملا ہو اور وہ میرے پاس محفوظ ہوں۔ آپ کی اس سے فون پر بات نہیں ہوئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، ہر بار کسی نے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی طرح میں اس کی نظر میں بھی بے اعتبار ہو چکا ہوں۔ بینک کی نوکری نہیں رہی تھی، لیکن بینک میں بھائی کے ہمدرد تھے جو اب بھی سمجھتے تھے کہ بھائی بے قصور ہیں۔ ان میں سے ایک نے تصدیق کر دی کہ مسز نادر شاہ کے لاکر میں تمام زیورات موجود ہیں۔ یہ بڑی ناقابل یقین بات تھی۔ زیورات خود بھائی نے گاڑی میں رکھے تھے اور تھانے میں کسی نے نکال لیے تھے۔ وہ واپس لاکر میں کیسے پہنچ گئے؟ بھائی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ زیورات لاکر میں رکھوانے کے لیے شہری خود اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خود اپنے شوہر سے کہہ دیا ہوگا کہ اس نے زیورات بینک مینیجر کو لاکر میں رکھوانے کے لیے دیے تھے۔ اسی دن جب ڈاکو اس کی گاڑی سے 50 لاکھ نقد لے گئے تھے اور اس کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور حادثہ بھی پیش آیا، شاید اس نے بھی پولیس کی کہانی پر یقین کر لیا ہوگا کہ ڈاکوں کی فائرنگ اور حادثہ سب ڈرامہ تھا جو دونوں بھائیوں نے مل کے کیا تھا۔ اگر ایسا تھا اور یہ نیت کی خرابی تھی تو پھر زیورات کہاں محفوظ رہے ہوں گے؟ بینک کی رقم کا تو ریکارڈ تھا، زیورات اعتماد میں لے کر اس کے حوالے کیے گئے تھے، کسی رسید، ثبوت یا گواہ کے بغیر۔ اسی روز رات کے وقت کسی نے کال بیل بجائی اور میں نے دروازہ کھولا تو نادر شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ سیدھا اندر آیا اور ہمارے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میں نے بھائی کو اطلاع دی تو وہ بھی کچھ بدحواس سا دکھائی دیا اور میرے ساتھ ہی نادر شاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاہ جی، آپ نے تو اچانک آ کر مجھے پریشان ہی کر دیا، بھائی نے کہا۔ وہ خاموش اور بے نیاز سا بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ میں نے سوچا تمہاری خیریت دریافت کر لوں۔ خیریت کہاں شاہ جی؟ بدقسمتی نے ایسا گھیرا ہے کہ اس نے بھائی کی بات کاٹ دی۔ جس دن یہ سانحہ پیش آیا تمہارے ساتھ، تم کو ہیڈ آفس جانا تھا۔ جی، انٹرویو تھا میرا، پروموشن کا کیس تھا۔ میرا گھر تمہارے راستے میں تو نہیں پڑتا؟ وہ بولا۔ نہیں جی، بلکہ الٹا راستہ ہے، تم کو میکلوڈ روڈ جانا تھا، میرا گھر کلفٹن پر ہے۔ پھر تم ادھر سے ہو کر کیوں گئے تھے؟ بھائی کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ دراصل آپ کی بیگم نے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ اسی دن صبح فون کیا تھا۔ بھائی نے تھوک نگلا۔ اور تم کس وقت گئے تھے؟ میں تو اس دن یہاں نہیں تھا۔ بھائی اعتراف جرم کے انداز میں بولا، تقریباً 10:30 بجے۔ تم پہلے بھی میری عدم موجودگی میں میرے گھر جاتے رہے ہو؟ بھائی نے اقرار میں سر ہلایا۔ جی، کبھی آپ کی بیگم کوئی کام بتا دیتی تھی جو صرف تم کر سکتے تھے اور کوئی اس کے اعتماد پر پورا نہیں اترتا تھا، ورنہ زیورات لاکر سے لانے لے جانے کا یہ کام ڈرائیور بھی کر دیتا۔ خیر، اس دن تم شہری کا زیور لے گئے تھے اور وہ گاڑی میں تھا۔ جی، میں نے اسے ڈکی میں ایسے چھپا دیا تھا کہ، اور تم نے آج معلوم کیا تو زیور اسی لاکر میں موجود تھا۔ اس نے بات کاٹ کے سگریٹ کو پیر تلے مسل دیا۔ بھائی کی حالت غیر ہو گئی۔ جی، آپ میری بات سن لیں، زیورات ڈاکو نہیں لے کر گئے تھے۔ وہ صفاقی سے مسکرایا۔ نادر شاہ کا مال ڈاکو بھی نہیں لے جا سکتے، وہ تھانے والوں نے نکال لیا تھا شاہ جی۔ اس نے جیسے بات سنی ہی نہیں۔ تم اور شہری کلاس فیلو تھے؟ اب بھائی کو اس کی آمد کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔
دیکھیے شاہ جی، کلاس میں تو اور بھی بہت سے لوگ تھے. اب کیا سوچا تم نے؟ کیا کرو گے؟ اس نے دوسری سگریٹ جلا لی. اب میں کیا کر سکتا ہوں جناب، وہ بولا. میں نے تم سے نہیں پوچھا، شاہ جی گرج کے بولا. اب میں چونکا. میں کچھ نہیں. تم میرے لیے کام کرو گے، تم نے کہا تھا معاہدہ ہے تمہارے اور میرے درمیان. میں نے کہا جی، لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے. وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا. یک طرفہ طور پر معاہدہ میرے اور تمہارے درمیان تھا. میں نے بعد میں محسوس کیا کہ میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی. فرید آدمی کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بھائی غلطیں کہہ رہا ہے. اس نے 50 لاکھ کا غبن نہیں کیا. بینک والے بھی جانتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا، ایماندار آدمی ہے. اسی لیے میں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس جرم کی سزا سے بچایا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. ورنہ پولیس راہ چلتے کو ڈکیتی کے کیس میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہے. اور آپ کی وائف کے زیورات، جب تھانے والوں کو پتہ چلا کہ وہ میرے ہیں تو انہوں نے خود ہی لا کر میرے حوالے کر دیے تھے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. لیکن تمہارا بھائی بالکل بے قصور بھی نہیں. جب اس نے بینک کی رقم اور آپ کا زیور نہیں لیا تو پھر اس کا قصور کیا رہ گیا؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. بدعہدی، وعدہ خلافی، اعتماد کو دھوکہ دینا، یہ سب میرے نزدیک جیسے ناقابل معافی جرائم ہیں. وہ بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا. ہم دونوں کچھ دیر سکتے میں وہاں بیٹھے رہے. پھر میں نے کہا، اس بات کا مطلب کیا تھا بھائی؟ اسے شک ہو گیا ہے مجھ پر اور اپنی بیوی پر. بھائی نے تفتیش سے کہا. اور اس شک کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے اور تمہیں قانون کے شکنجے سے بچا لیا ہے. اس کا یہی کہنا تھا اور شاید ایسا ہی ہوا ہو، ورنہ پولیس کی پوری تیاری تھی. میں اس کی نظر میں قانون کا مجرم نہ صحیح اس کا مجرم ہوں. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. وہ تیرے انکار سے بھی ناخوش ہے. بھائی تمہیں نے بتایا تھا کہ اس کے سارے دھندے غیر قانونی ہیں. ہاں، لیکن یہ بات اس سے کہیں نہیں جا سکتی اور تیرے انکار کی وجہ بھی نہیں بن سکتی. تو کل صبح اس کو مل کر کہہ دے کہ میں نے ارادہ بدل دیا ہے. یعنی ارادہ جو بدلا تھا اسے پھر سے بدل دیا؟ میں نے خفگی سے کہا. ابھی یہی بہتر ہے. کیا فائدہ ایسے شخص سے دشمنی مول لینے کا؟ بعد میں جب موقع ملے گا تو چھوڑ دینا اس کام کو. بعد میں بھی یہی ہوگا بھائی، میں پھنس جاؤں گا. اب میں نے انکار کر دیا ہے تو مجھے مجبور مت کرو. ہاں، میں ایک شرط پر بات مان سکتا ہوں آپ کی. کیسی شرط؟ آپ کہیں چلے جائیں، غائب ہو جائیں. آپ بھی محفوظ نہیں ہیں یہاں. دیکھ منا، ابھی تو ہم ضمانت پر ہیں. میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. اور میں جاؤں گا کہاں تجھے چھوڑ کے؟ میں نے کہا میری فکر مت کریں، اپنا سوچیں. کل میں ملوں گا شاہ جی سے. اسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا. اگر اسے اپنی بیوی پر شک ہے یا مجھ پر تو بے بنیاد ہے. میں ایسا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی بیوی کا کردار ایسا ہے. مجھے یقین ہے میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو بھی اس سے مل کے دیکھ وہ کیا کہتا ہے، کیا کام تیرے سپرد کرتا ہے. بلا وجہ اس کی ناراضگی مول مت لے. رات دیر تک ہم باتیں کرتے رہے. رات کو نہ جانے کس وقت میں نے محسوس کیا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے. فون لاؤنج میں تھا اور عام طور پر مجھ سے پہلے بھائی اٹینڈ کرتا تھا. وہ شاید گہری نیند میں تھا. میں نے ریسیور اٹھا لیا اور کہا، ہیلو. دوسری طرف سے کسی عورت نے کہا، تم فرید بول رہے ہو، شہاب کے بھائی؟ میں نے کہا، جی. آپ کون؟ دیکھو فرید، اپنے بھائی سے کہو بھاگ جائے، اس کی جان خطرے میں ہے. میں نے بھی کہا تھا مگر وہ مانتے نہیں. آپ شہاب سے کہو غائب ہو جائے، باہر چلا جائے یا روپوش ہو جائے اور تم شاہ جی کے ساتھ رہو. فائدے میں رہو گے، خود کو بھی بچا لو گے اور بھائی کو بھی. اپنا فائدہ نقصان میں خود سمجھ سکتا ہوں. آپ شہری ہیں نا مسز نادر شاہ؟ لائن کٹ گئی. میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہ گیا. پھر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا سوچتا رہا کہ کیا بھائی کو ابھی جگا کر اس فون کے بارے میں بتاؤں. وہ گہری نیند میں تھا. اسے ڈسٹرب کرنا لا حاصل تھا. وہ کون سا بھی بیگ اٹھا کے چل پڑے گا. یہ بات اسے صبح بھی بتائی جا سکتی ہے. مجھے ذرا بھی شک نہیں تھا کہ فون کرنے والی نادر شاہ کی دوسری بیوی تھی. اس نے واپس گھر پہنچ کے اپنے اشتعال کا مظاہرہ کیا ہوگا اور اپنے شک کا بھی. پھر بھی یہ بات عجیب تھی کہ اس عورت نے بھائی کے بجائے مجھ سے بات کی. میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بجے تھے. تھوڑی سی کوشش کے بعد میں پھر سونے میں کامیاب ہو گیا. یکلخت مجھے یوں لگا جیسے گرمی بڑھ گئی ہے. میرے جسم پر آنچ یوں آ رہی تھی جیسے میں شعلوں میں گھرا ہوا ہوں. اور یہ خواب و خیال کی بات نہیں تھی. آنکھ کھلتے ہی میں نے خود کو ایک بھٹی میں محسوس کیا. آگ نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے لپیٹ رکھا تھا. میں باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آگ لگائی گئی ہے اور رفتہ رفتہ نہیں پھیلی تھی. ایک دم ہر جگہ بھڑک اٹھی تھی جیسے کسی نے تیل چھڑک کر دیا سلائی دکھائی ہو. میں بھائی کو پکارتا اس کے کمرے میں گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا. شاید وہ پہلے ہی نکل گیا تھا. اسٹور کے باہر کھلنے والے دروازے سے نکلنے میں مجھے چند منٹ لگے. اس وقت تک آگ یہاں نہیں پہنچی تھی. میں گلی میں نکلا تو آگ نے دوسروں کو بھی جگا دیا تھا.
لوگ اپنے بیوی بچوں کو گھروں سے نکال رہے تھے کیونکہ ساتھ جڑے ہوئے گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ تھا۔ میں نے گلی میں چلا چلا کے بھائی کو آواز دی، ایک بار پھر اندر جانا چاہا لیکن لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں کی کوشش سے مجھے تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا۔ میں نے بھائی کو پکارنا شروع کیا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ گیا ہے اور وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ فائر بریگیڈ کے فوراً آ جانے سے آئر نے ساتھ والے گھروں کو لپیٹ میں نہیں لیا اور صبح کا اجالا پھیلنے تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایک جلی ہوئی لاش نکال کر ایمبولینس میں رکھی گئی تھی۔ میں نے ایک کوئلہ سا دیکھا جو انسانی شباہت رکھتا تھا۔ اس کا سر تھا، ہاتھ پاؤں تھے، 2 ٹانگیں تھیں، سیاہ لاش کو انسانی ہولا ثابت کر رہی تھیں۔ وہ ایک بڑی بھیانک بو تھی، جیسے تیز کوئلوں کی آنچ پر گوشت جل رہا ہو۔ یہ بو ناقابل برداشت اور پورا سیب تھی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ میرے سامنے وہ مسخ شدہ سیاہ شبیہ میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ محض تماشائی تھے اور ایمبولینس کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے اپنا ہوش نہ تھا، گھر کی طرف کیا دیکھتا، لیکن آگ بجھانے والا عملہ اندر سے دوسری لاش کے ساتھ نکلا اور یہ بھی پہلی انسانی شباہت رکھنے والے کوئلے جیسا جسم تھا۔ انہوں نے اسے بھی میرے بھائی کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی لاش ہے؟ میں نے پوچھا۔ فائر بریگیڈ کے عملے میں سے ایک نے کہا، یہ کوئی عورت تھی، تمہاری بھابھی ہوگی۔ عورت؟ میرے دماغ کو جھٹکا لگا۔ میری تو کوئی بھابھی نہیں، بھائی کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ لیکن ہم ان میں سے بتا سکتے ہیں کہ عورت کون سی ہے اور مرد کون سا۔ عورت کہاں سے آئی؟ اندر ہم 2 بھائی تھے اور کوئی نہیں، میں نے چلا کے کہا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور ڈرائیور کی جگہ بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بھائی کی وہ شبیہ میری نظر میں تھی جو میں نے آخری بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر گہری نیند میں دیکھا تھا اور حیران ہوا تھا کہ آج وہ فون کی گھنٹی سن کر جاگا کیوں نہیں۔ اس نامعلوم کال کرنے والی عورت نے جو کچھ کہا تھا سچ ہو گیا تھا۔ پولیس دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جا رہی تھی، لیکن میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب سورج نکل آیا تھا اور سڑک پر ٹریفک تھی۔ میرے خیالات کی رو ایک نقطے پر مرتکز ہو گئی۔ کیا یہ لاش جو دیکھنے میں فائر بریگیڈ والوں کو عورت کی لگتی ہے، شہری کی تھی؟ ہمارے گھر میں آگ نادر شاہ نے لگوائی تھی۔ اگر ایسا تھا تو بھائی اور یہ عورت جان بچانے کے لیے اٹھ کر بھاگے کیوں نہیں تھے جیسے میں بھاگا تھا؟ بھائی اپنے کمرے میں نہیں تھا جہاں میں اسے سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ اگر وہ اس عورت کے ساتھ تھا تو کہاں تھا؟ گھر میں 2 بیڈ روم تھے اور تیسرا ڈرائنگ روم۔ کیا ان دونوں کو بے ہوش کر کے یا باندھ کر وہاں ڈال دیا گیا تھا؟ پھر آگ لگانے والوں نے گھر میں گھوم پھر کے تیل یا پیٹرول چھڑکا تھا اور تیلی دکھا کر نکل گئے تھے۔ بھائی اور یہ نامعلوم عورت بھاگ نہیں سکتے تھے اور آگ نے پورے گھر کو ایک دم اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیا انہیں ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا یا جلنے سے پہلے ہی وہ مر گئے تھے؟ یہ عورت شہری تھی تو پھر فون پر مجھے خبردار کرنے والی کون تھی؟ اگلے 2 دن بے سر و سامانی کے تھے۔ میں ہسپتال میں سرگرداں رہا، کبھی برآمدے سے مردہ خانے، کبھی کینٹین یا پارک یا پھر کسی برآمدے کی بینچ پر۔ پولیس میرا بیان لے چکی تھی اور میں نے اس حد تک اپنے شک کا اظہار ضرور کر دیا تھا کہ میرے گھر کو جلایا گیا ہے۔ قدرتی طور پر پولیس نے سوال کیا، تمہیں کس پر شک ہے؟ آگ کس نے لگائی؟ میں نے نادر شاہ کا نام لینے سے گریز کیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ پولیس والوں نے متعدد سوالات کیے مگر ان کی تمام تفتیش لا حاصل رہی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں دکھ کا سیلاب آیا ہوا تھا اور غم کی آندھی تھی۔ یک لخت وہ سب چھن گیا تھا جو دنیا میں میرا تھا۔ بھائی میرے باپ کی جگہ تھا اور ماں کی جگہ بھی۔ وہ زندہ جیتے جاگتے انسان کے بجائے مڑی تڑی جلی ہوئی کوئلے کی لکڑی بن گیا تھا۔ میرا ایک گھر تھا، وہ راکھ کمب اور ملبے کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ شاید میں دنیا میں واحد زندہ انسان تھا جس کا کوئی نہ تھا۔ بھائی کی لاش میرے حوالے کرنے تک میں موت کے گھر جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہاں کچھ نہیں بچا ہوتا تو میں اس کھنڈر میں اکیلا کیسے رہ سکتا تھا۔ بالآخر جب ایک بھیانک انداز میں مڑے توڑے سے سیاہ وجود کو میرا بھائی کہہ کر میرے حوالے کیا گیا تو میں سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ پھر اسپتال کے کمرے میں سے کسی نے عیدی والوں کو بلا لیا اور انہوں نے کفن دفن کی ذمہ داری لے لی۔ میں ان کے ساتھ گیا اور بھائی کو مٹی کے ڈھیر میں غائب ہوتا یوں دیکھتا رہا جیسے اس کے بعد مجھے دفن ہونا ہے۔ رضاکار چلے گئے اور میں وہیں بیٹھا رہا۔ کسی نے دوسری لاش کی بابت مجھ سے دریافت نہ کیا اور نہ ہی میں نے کچھ بتایا اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ لیکن میری نظریں ایک بیکر پر ٹھہر گئی تھیں جسے میں نے صرف ایک بار ہوٹل میں بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ پیکر حسن و شباب، دلکشی اور آنائی، اس کی ایک ادا، ایک مسکراہٹ، ایک شبیہ میرے خیالوں میں بسی ہوئی تھی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میرے بھائی اور اپنی بیوی کو شک میں یہ عبرتناک سزا دینے والا نادر شاہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں رات بھر قبرستان میں بیٹھا رہا۔ میرا اب لوٹ کر اپنے گھر جانے کا کوئی خیال نہ تھا۔
وہاں کی آگ تو بجھا دی گئی تھی، مگر ایک انتقام کی آگ میرے دل کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا اور نادر شاہ کی مکمل تباہی کا پلان بھی بنا چکا تھا۔ میں اسے ہی نہیں، اس کے والی وارثوں کو بھی اتنا ہی بے آسرا اور بے سہارا اور برباد کرنا چاہتا تھا جتنا میں خود تھا۔ ایک دن میں نے خود کو لاہور میں پایا۔ میں ایک پارک میں تھا اور نہ جانے کب سے تھا۔ اس زمانے میں میرے دماغ میں وقت رک گیا تھا اور احساس باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے جگانے والے دو تنومند آدمی تھے۔ اوے تو فرید ہے، فرید الدین، ایک نے سوال کیا۔ میں نے بغیر یقین کے اندازے سے اقرار میں سر ہلا دیا۔ دوسرے نے کہا، اس پاگل دے پتر سے کیا پوچھنا، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں ان دونوں کے درمیان کسی قیدی کی طرح چلتا گیا۔ انہوں نے میری ظاہری حالت پر افسوسناک تبصرہ کیا۔ میرے گندے کپڑے، بڑے ہوئے خاک آلود بال، جھاڑ جھنکار داڑھی سب کراہیت پیدا کرتے تھے۔ وہ مجھے کار میں ڈال کر لے گئے اور نادر شاہ کے سامنے پیش کیا، وہ بھی اس کی محل نما کوٹھی میں جس میں وہ اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ مقیم تھا۔ مجھے اس صوفے کے سامنے قالین پر ڈال دیا گیا جس پر نادر شاہ براجمان تھا۔ وہ مجھے حیرانی اور افسوس سے دیکھتا رہا، پھر بولا، فرید، یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ نادر شاہ کو دیکھتے ہی میرا دماغ یوں ٹھکانے پر آ گیا جیسے گھپ اندھیرے کمرے میں لائٹ آنے سے ایک دم واضح ہو جائے۔ میں نے کہا، میں نے بنا رکھی ہے، اور ایک کہا مارا، یا تو نے بنائی ہے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے لے جاؤ، نہلا دھلا کر صاف کرو اور بندیدہ پتر بنا کے ڈاکٹر شاہی کو بلاؤ۔ ڈاکٹر شاہی تو جناب باہر ہے۔ تجھے مجھ سے زیادہ پتہ ہے، نادر شاہ نے آخر میں ایک گالی فٹ کی۔ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور حکم کے مطابق میری سروس کی۔ صرف 2 گھنٹے کے بعد میں پھر وہی فرید تھا۔ ہیئر کٹ، شیو، باتھ اور نئے کپڑوں نے مجھے پرانی شخصیت عطا کی تھی۔ اور صرف ظاہری حلیے کی بات نہیں، اس تبدیلی کے ساتھ میرا دماغ بھی ایک دم جیسے الرٹ ہو گیا تھا۔ مجھے سب یاد آنے لگا تھا، وہ بھی جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اور وہ بھی جو مجھے اب کرنا تھا۔ ڈاکٹر شاہی نے مجھے کسی ہسپتال لے جا کر اندر باہر سے چیک کیا اور فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ابھی تو معمولی جسمانی تھکن یا کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں، 2-4 دن ریسٹ، اچھی خوراک اور یہ دوائیں۔ اس نے ایک کاغذ مجھے ساتھ لے جانے والوں کے حوالے کیا۔ دوائیں کسی بیماری کے لیے نہیں تھیں، بس سکون آور تھیں۔ اگلے 2-4 دن عیاشی کے تھے۔ میں 101% فٹ تھا اور بڑی آسانی سے چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن اب مجھے یاد آ چکا تھا کہ مجھے خود کو نہیں، نادر شاہ کو تباہ کرنا تھا، جس نے مجھ سے میرا گھر، میرا بھائی اور میری عزت نفس سب چھین لیا تھا۔ 4 دن بعد میری پھر نادر شاہ سے ناشتے پر ملاقات ہوئی۔ میں اکیلا میز پر لگے ناشتے کا آغاز کر چکا تھا کہ وہ آ گیا۔ کیا حال ہے فرید؟ وہ بولا اور میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ 20-22 سال کی کالج گرل نظر آنے والی ملازمہ نے اس کے لیے چائے بنا دی اور اس کے کہنے پر دفع ہو گئی، حالانکہ وہ دن رات میرے ساتھ رہتی تھی۔ تو نے کیا سوچا ہے فرید؟ وہ بولا۔ میں کیا سوچوں اور کیوں سوچوں؟ جب فیصلے تم کرتے ہو، میں تو تمہاری دنیا سے ہی نکل گیا تھا، کیونکہ اس دنیا میں تم نعوذ باللہ خدا تھے اور میں تم سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلوایا؟ مزید ذلیل کر کے مارنے کے لیے؟ وہ پرسکون خاموشی سے سنتا رہا اور ناشتہ کرتا رہا۔ بس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ دیکھ فرید، تو میرا قیدی نہیں ہے، نہ میرا دشمن، مگر میں تمہارا دوست یا عزیز بھی نہیں ہوں۔ پھر میرے ساتھ یہ مہربانی کا برتاؤ کیوں؟ یہی بتانا تھا مجھے، سمجھ لے تو اچھی طرح، ورنہ تیری مرضی۔ میرا اپنا انصاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، بلا وجہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور دشمن بھی نہیں بناتا، لیکن کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو اسے معاف بھی نہیں کرتا۔ سزا بھی دنیا کی عدالت کے مطابق نہیں، اپنی مرضی سے دیتا ہوں۔ میرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ 2 جرم کیے تھے اس نے۔ ایک ثابت نہیں ہوا کہ وہ 50 لاکھ کا غبن کرنا چاہتا تھا، اور تیرے ساتھ مل کر اس نے ڈکیتی کا ڈرامہ کیا تھا۔ زیور بھی پولیس نے واپس کر دیے تھے، لیکن دوسرا جرم ثابت تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے میری بیوی سے ناجائز مراسم رکھے۔ کالج میں وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ یہ کوئی جرم نہیں، وہ عمر اور وہ زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب وہ میری بیوی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کے ملتے رہے۔ دونوں سزا کے مستحق تھے۔ وہ جو عورت کی جلی ہوئی لاش، اس نے کہا، ہاں وہ میری بیوی تھی۔ کتنی آسانی سے تم نے اسے جلا دیا، جیسے وہ تمہاری پراپرٹی تھی، فرنیچر کی طرح۔ کوئی محبت نہیں تھی تمہیں؟ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ محبت ہو جاتی ہے اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنی ظاہری اور باطنی صفات سے خود کو اس لائق ثابت کرے، دل جیت لے مرد کا، اسے یا اس کی دولت کو استعمال نہ کرے۔ اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن تمہارا ہے۔ کیوں؟ میرا بھائی نہیں، باپ تھا وہ جسے تم نے مار دیا۔ دیکھو، جب قانون کی مرضی سے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کے بیوی بچے، ماں باپ سب کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن قانون ہے، تم پر بھی وہی بیت رہی ہے۔
میں جانتا ہوں وہ مجرم تھا، اسے سزا ہوئی۔ تم نے کچھ نہیں کیا مگر سزا بھگت رہے ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی جیو۔ نہیں جینا چاہتے تو مر جاؤ، خودکشی کر لو۔ خود کو عذاب دے کر جینے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، پھر انکار کر دیا۔ ظاہر ہے تم کو غصہ تھا۔ میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ غصہ فضول ہے، ویسا ہی ہے جیسا پھانسی پانے والے کی ماں کو ہوتا ہے یا بیوی اور بہن کو۔ اگر تم وفاداری سے اچھا کام کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا۔ وہ بہت گہری سوچ رکھنے والا آدمی تھا، بے حد شفاق، بے حس اور مغرور، مگر اندر سے عام آدمی جس کا دل پتھر بھی تھا اور شیشہ بھی۔ وہ بزنس کرتا تھا اور دولت کماتا تھا، جائز ناجائز کے چکر میں پڑے بغیر، اور جو اس کے لیے اچھا کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا تھا، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کبھی اسی طرح میں آگ لگاؤں اور وہ اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جل مرے۔ یہ کام آسان نہیں تھا مگر ناممکن بھی نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے یہاں رہو، کھاؤ پیو موج کرو۔ 8ویں دن خود ہی چلے جانا اگر نامنظور ہو۔ آئندہ کے لیے تعلق ختم، نہ دوستی نہ دشمنی۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہ تھی، جو مجھے کرنا تھا میں پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ 1 ہفتہ بعد اس نے مجھے کام بتا دیا۔ کام کی نوعیت تمام غیر قانونی تھی، خطرناک حد تک، لیکن تمام مجرمانہ پیشوں میں مافیا کو کسی کی سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ ملک میں اسلحے کی مانگ تھی اور اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگ کلیشنکوف مانگتے تھے اور اسے مختلف جرائم میں استعمال کرتے تھے۔ میں نے نادر شاہ کا اعتماد حاصل کرنے اور اسے یہ یقین دلانے میں کئی ماہ صرف کر دیے کہ میں بھائی کے قتل کو فراموش کر چکا ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھے خفیہ رابطوں کا علم ہونے لگا۔ سال بھر بعد میں نے اس کے پورے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کو سمجھ لیا تھا۔ پھر بڑی ہوشیاری سے میں نے ایک مخبری کی۔ ایک کرائم رپورٹر نے اپنی بریکنگ نیوز یا اسکوپ کے لیے نادر شاہ کی پوری کھیپ پکڑوا دی تھی۔ اس میں 19 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں، سب جوان تھے جن کو آگے جا کر اپنے جسم کی کمائی سے دوسروں کا پیٹ بھرنا تھا۔ اخبارات نے غلغہ پاڑا کیا تو FIA حرکت میں آ گئی۔ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ پکڑا گیا۔ نادر شاہ کو بھی روپوشی اختیار کرنی پڑی اور اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا۔ 3 مہینے تک سر توڑ کوشش کے باوجود وہ کسی غدار کا سراغ نہ لگا سکا جس نے مخبری کی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس کے ایک گودام میں آگ لگی اور لاکھوں کا مال خاک ستر ہو گیا۔ اس میں اسلحہ بھی تھا اور منشیات بھی۔ تصویریں اخبارات میں آئیں تو سارے ملک میں شور مچ گیا، کیونکہ گودام میں سے کچھ جلی ہوئی لاشیں بھی ملی تھیں۔ اس مرتبہ نادر شاہ کا نام بھی اخباروں کی زینت بنا اور پولیس نے اسے گرفتار بھی کیا۔ ظاہر ہے پولیس ہی اس کی معاون اور محافظ بھی تھی۔ وہ ضمانت پر رہا ہوا اور چند ماہ میں سارے معاملات دب گئے۔ لیکن ان 2 حادثات نے اس کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ اس پر باہر کے گروہوں کا دباؤ بڑھا کہ وہ غدار مخبر کا پتہ چلائے، کیونکہ ایسے تو خود ان کی بزنس کی گڈ ول تباہ ہو جاتی۔ نادر شاہ نے سب کا نقصان پورا کیا اور تقریباً 1 کروڑ کے پھیر میں آ گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ جن پر شک ہو سکتا تھا ان کے پیچھے جاسوس چھوڑے، جن پر کوئی شک نہ کرتا۔ اس دوران میں معصوم اور بے گناہ بنا رہا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ انتقام کے کھیل کو اس حد تک طول دینا بے وقوفی تھی۔ میں نادر شاہ کے ہر نقصان کو ناقابل تلافی سمجھ رہا تھا اور اس سے تسکین اور خوشی حاصل کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس کی تباہی اور بربادی دور نہیں۔ یہ سراسر میری احمقانہ غلط فہمی تھی۔ ہر مجرم کی طرح میں سمجھتا تھا کہ میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا، لیکن نادر شاہ کے سراغ لگانے والے کتے بو سونگتے کب مجھ تک پہنچے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں اس چوہے کی طرح تھا جو گھر کے کونوں خطروں میں ہر چیز کو کترتا رہتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں سارا گھر کھا جاؤں گا یا گھر والے اس ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا جسے نادر شاہ نے اینٹی نارکوٹک سیل میں پوسٹ کروایا تھا۔ مجھے ٹپ ملی کہ اس کی بیوی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھ سے اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں نے فرض کر لیا کہ ایک شریف عورت اپنے شوہر کو غلط اور خطرناک کمائی کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ کسی طرح سے اسے معلوم ہوا کہ شوہر کام کرتا ہے۔ نادر شاہ کے لیے تو شوہر سے اپنی بات منوانا مشکل ہے۔ نادر شاہ کو ہی ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری۔ ناقص العقل عورت ذات یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہاں ایک نادر شاہ نہیں، نہ جانے کتنے اور ہیں۔ شوہر کوئی دوسرا تلاش کر لے گا۔ بہرحال بے وقوفی میری ثابت ہوئی۔ میں نے نہیں، اس عورت نے مجھے استعمال کیا۔ اسے رابطہ مشکل نہ تھا۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ دولت سے حاصل ہونے والی عیاشی کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو رہا تھا۔ میرے دن رات عیاشی میں گزر رہے تھے اور کبھی کبھی یہ خیال میرے دل کے چور دروازے پر دستک دینے لگتا تھا کہ چھوڑ فرید، یہ انتقام کا خیال
تیرا بھائی اب واپس آنے سے رہا، یہ نہ ہو کہ تو بھی اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دے اور اپنی زندگی سے مت کھیل۔ میں اس خیال کو دل سے جھٹک دیتا اور واقعی کچھ عرصے میں سب بھول جاتا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا اور جب اس پر دولت کا مرہم لگا دیا جائے تو نظر بھی نہیں آتا۔ میں نے اس عورت سیمی، اصل نام سمینا، سے پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے روف ٹاپ ریسٹورنٹ میں ملاقات کی۔ یہ اتفاقیہ تھی۔ اس رات پورا چاند تھا، ہر میز پر رفاقت کو انجوائے کرنے والے جوڑے موجود تھے، لیکن وہ اکیلی بیٹھی کوفت اور خفت سے 2-4 تھی۔ جس کا اسے انتظار تھا وہ نہیں آیا تھا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن مرد تو کسی اور کی تلاش شروع کر دیتا ہے، مگر عورت سخت بے عزتی اور شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب اسے اکیلا دیکھنے والے جان گئے تھے کہ اس کا پارٹنر آ گیا ہے، مگر دیر سے آیا ہے۔ دیر ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی سبھی کو۔ اس نے مصنوعی ناگواری سے کہا، اگر یہی جگہ رہ گئی ہے تو بیٹھیے۔ میں نے معذرت کی، میرا ٹیبل ریزرو تھا۔ وہ مسکرائی، آئی سی، لیکن وہ چکر دے گئی اور پھر ہنسی۔ میں نے خفت کا اظہار کیا، چلیے چھوڑیے یہ قصہ، 2 اکیلے مل کر اکیلے نہیں رہتے، بتائیے کیا لیں گی؟ ہم نے کھانا آرڈر کیا۔ وہ پہلے سے ہلکے سے سرور میں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے باتیں کرنے کے دوران اپنے شوہر کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ وہ باسٹرڈ اسے چیٹ کرتا ہے۔ آئے روز نئی سیکٹری آ جاتی ہے اور وہ بزنس ٹور تو نہیں کہہ سکتا، سیکرٹ آپریشن کرنے چلا جاتا ہے۔ سیکرٹ آپریشن، مائی فٹ! کیسا سیکرٹ آپریشن؟ وہ اینٹی نارکوٹکس میں ہے، چھاپا مار کارروائی کی نگرانی کرتا ہے رات کو، مگر مجھے معلوم ہے سب۔ کارروائی کہاں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے خرید کے سونے کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ تم اس سے قانونی طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ وہ ہنسی، تم پاگل ہو؟ یہ اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا چھٹکارا حاصل کر لیتی، لیکن وہ ہے غیرت مند۔ پھر وہ ہنسی، بغیرت انسان، آ کے دیکھے اپنی بیوی کو، کاش میں اسے قتل کر سکتی یا کوئی میری خاطر اسے قتل کر دیتا۔ اس رات تو بات آگے نہیں بڑھی۔ مون لائٹ ڈنر اور ڈانس کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے گئے جو میں نے 5ویں فلور پر لیا تھا۔ بعد میں اسے ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے ملوائے۔ میں جھوٹی ٹپ دے کر اسے کہیں بلاؤں گا جہاں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ملوا دیا، لیکن میرے ساتھ دوہرا دھوکہ ہوا۔ اس کا شوہر خود نادر شاہ کے لیے کام کرتا تھا اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے اس لیے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، بلکہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اور بلاخر اسے ایک الو کا پٹھا مل گیا تھا جو اس کے کہنے پر شوہر کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی احمق نہیں تھا، بے حد ذہین آدمی تھا۔ اس کو شک ہوا کہ میری بیوی ایک اجنبی کے ذریعے مجھے کیوں ٹپ دلا رہی ہے۔ میں خود بھی یہ کام کر سکتا تھا اور اچھا خاصا معاوضہ وصول کر سکتا تھا۔ کہہ سکتا تھا کہ اگر چھاپا کامیاب رہا تو پروموشن ہو جائے گی۔ اس نے جب معلومات حاصل کی تو اسے سب معلوم ہو گیا۔ اس نے مجھ سے ٹپ لی مگر خاموش بیٹھا رہا۔ رات کو مجھے سیمی نے فون کیا اور کہا کہ آج پھر کلفٹن پر آ جاؤ، میں ولیج ریسٹورنٹ میں آگے ملوں گی، اس چٹان سے بھی آگے جہاں لہریں 100 فٹ اوپر بیٹھے جوڑوں کو بھگو دیتی ہیں۔ میں عورت ذات کے ہاتھوں کبھی بے وقوف نہیں بنا تھا، لیکن اس رات میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے اور سیمی کے سوا میں کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے میری کمزوری کو تاڑ لیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میری نظر میں نہ سمندر تھا جس کی طوفانی لہریں چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر رہی تھیں، اور نہ اوپر آسمان کی وسعت میں نکھرا ہوا چاند۔ میری نگاہ میں صرف سیمی کا وجود تھا۔ میں نے اپنی کار کچھ فاصلے پر روکی اور اس کی کار کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اپنا سر اسٹیئرنگ ویل پر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی اور یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے اسے پکارا، سیمی، میں آ گیا، اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر گری، مجھ پر جیسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ وہ بے جان تھی، اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہوا سر میری گود میں لٹک گیا۔ کسی نے اس کی نازک گردن کو کاٹ دیا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خون بہہ رہا تھا، اور اب میرے ہاتھوں، کپڑوں اور میری گود میں اس کے داغ تھے۔ میرے ہاتھ لہو میں بھرے ہوئے تھے اور اندر اس کے خون کی پاگل کر دینے والی مہک تھی جس نے وقتی طور پر مجھے مفلوج کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے میرے منہ پر بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور بس۔ جب میں ہوش میں آیا تو حوالات میں تھا۔ مجھ پر سیمی کو چھری سے گردن کاٹ کر ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ آلۂ قتل وہیں لاش کے ساتھ موجود تھا، چشمدید گواہ تھے۔ یہ قتل عمد کا کیس تھا۔ چالاک شوہر نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا، نہ جانے کس سے مجھے فون کروا دیا اور نہ جانے کیسے سیمی کو وہاں پہنچایا، زبردستی لے جا کر قتل کرایا اور قاتل چلے گئے۔ میں الزام لینے وہاں پہنچ گیا۔ بے وفا بیوی کا عبرتناک انجام۔
دوسری طرف اس نے نادر شاہ کو رپورٹ دی کہ آپ کا نمک حرام مخبر ہے، مجھے چھاپے کی ٹپ دینے آیا تھا، جس کو میں نے اپنی بیوی کا قاتل بنا دیا ہے، ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی سزا کی مستحق تھی۔ نادر شاہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی جڑیں کون کاٹ رہا تھا، قانون اس کی مٹھی میں تھا۔ مجھے اس نے آسانی سے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا، لیکن افسوس کرتا رہا کہ وہ خود پتہ چلاتا تو مجھے سب کے درمیان جلا کے راکھ کرتا۔ پھانسی تو کوئی سزا ہی نہیں، 2 منٹ میں بندہ فارغ، مجھے تو وہ تڑپا تڑپا کر مارتا۔ تو یوں میں پھانسی کے تختے تک پہنچا اور پھر وہاں سے ڈاکو گاما رستم کے ساتھ فرار ہوا، نورین سے ملا اور پھر تم سے، لیکن ابھی تک نہ انتقام کی آگ بجھی ہے اور نہ نورین کی محبت میں کمی آئی ہے۔ میری داستان سن کر ریشم کا مجھ پر دباؤ اور اصرار بڑھ گیا کہ میں نورین کی تلاش ضرور کروں، لیکن نادر شاہ سے انتقام کے خیال کو دل سے نکال دوں۔ مجھ پر دوہری ذمہ داری جو آ گئی ہے، ایک بہن کی اور ایک نورین کی، جسے میں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اگلے چند روز میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب میں نے سلونی کو دیکھا اور اپنی جگہ جیسے منجمد ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ ایک عورت کے ساتھ تھی اور مجھ سے 50 قدم کے فاصلے پر دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اور وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، شاہینہ تھی، اور اس گاڑی کو سلونی کا شوہر چلا رہا تھا۔ رنگیلا سر گھما کے شاہینہ سے کوئی بات بھی کر رہا تھا۔ اپنی گاڑی کے بند شیشوں سے میں نے شاہینوں کو نظر جما کر دیکھا۔ غلط فہمی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گاڑی سے اتر کر بھاگ جاؤں، مگر اسی وقت رنگیلا نے گاڑی کو ریورس کیا اور وہ مخالف سمت میں چلی گئی۔ اگر وہ میری طرف آتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ سلونی یا رنگیلا کی نظر مجھ پر پڑ جاتی یا وہ کار کا نمبر دیکھ لیتے۔ اگر کل کے ساتھی آج لالچ اور ضمیر فروشی میں دشمن کے ساتھ مل کر دشمن ہو گئے تھے تو میرے لیے خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، پہلے سلونی اور اب شاہینہ۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ شاہینہ نے اتفاق سے سلونی کو دیکھ لیا ہوگا۔ شاہینہ ملتان آتی جاتی رہتی تھی، مجھے یقین ہو چلا تھا کہ سلونی نے مجھے دیکھا اور انجان بن کے نکل گئی۔ وہ خود میری مجرم تھی، مگر اس نے شاہینہ کو مطلع کر دیا کہ تمہارا مجرم یہاں ہے۔ وہ یقیناً میری تلاش اور گرفتاری کے لیے آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے فرار ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو میری صورت دیکھ کر ریشم نے کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت تک میں طے کر چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے کیا ہوا ہے، دھوپ تیز تھی آج، ذرا پانی پلا دو۔ پانی پی کے میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا۔ اب یہاں میرا مزید قیام خطرناک ہو گیا تھا۔ سلونی مجھے دوبارہ اتفاقیہ نظر آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا، مگر یہ غلط تھا۔ اب وہ شاہینہ کے ساتھ مل کر میری تلاش میں تھی۔ 9 لاکھ اسے ہم سے مل گئے تھے۔ شاہینہ بآسانی اسے 1 لاکھ کا انعام بخش دے گی، وہ 1 ملین کی مالک ہو جائے گی۔ مشہور ہے کہ پہلا ملین کمانا مشکل ہوتا ہے، دوسرا خود آ جاتا ہے۔ اب مجھے خوف کی ایک لہر نے مغلوب کر لیا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے دروازے پر دستک ہوگی اور شاہینہ اندر آ جائے گی۔ سلونی سے میرے ٹھکانے تک پہنچا کے غائب ہو چکی ہوگی اور شاہینہ دعویٰ کرے گی کہ میں نے خود تلاش کیا ہے تمہیں۔ یہ محض خوف تھا، حقیقت ہوتی تو اب تک شاہینہ مجھے گرفتار کر کے لے جا چکی ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ اب مجھے اپنی حفاظت کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ریشم کو میں نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا، لیکن وقتی طور پر وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ محفوظ تھی۔ کیا میں اسے بتائے بغیر بھاگ جاؤں؟ اس کو ساتھ لے کر پھرنے میں خطرہ اور ذمہ داری دونوں بڑھ جاتے تھے۔ شاید یہی ٹھیک تھا۔ وہ دکھی اور پریشان ہوگی، روئے دھوئے گی کہ میں نے بھی دھوکہ دیا، لیکن کچھ دن میں اسے کہیں سے بھی رابطہ کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ کن حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ وہ سکون سے اس گھر میں رہے گی اور محفوظ بھی رہے گی۔ لیکن حالات کیسے سازگار ہوں گے؟ میرے سامنے 2 مخالف سمتوں کے راستے تھے۔ ایک راستہ نورین کی طرف جاتا تھا، اس کی تلاش کامیاب ہو تو میں بھی اپنا گھر بسا کے سکون سے بیٹھوں، وہ بھی بھول جائے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ ہم صرف اپنے خوش و خرم مستقبل پر نظر رکھیں۔ دوسرا راستہ نادر شاہ کی طرف جاتا تھا، جس میں محبت نہیں انتقام کی آگ تھی اور موت یقینی تھی، میری یا نادر شاہ کی۔ خیر، یہ بات کی بات تھی۔ ابھی ضروری تھا کہ میں شاہینہ کے جال میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں، اس شہر سے بھی غائب ہو جاؤں اور اسے جھک مارنے دوں جب تک وہ خود مایوس ہو کر لوٹ نہ جائے۔ اس خیال نے مجھے رات کے وقت سونے نہ دیا۔ پہلے میں نے ریشم کے نام خط چھوڑنے کا سوچا، پھر یہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ چند روز کے بعد میں کہیں بھی کسی بھی پبلک کال آفس سے اس کو فون کر سکتا ہوں یا خط لکھ سکتا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ صبح کم سے کم 4 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر مجھے ملتان سے 200 کلومیٹر دور پہنچا سکتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ایک بیگ میں اپنے سارے کپڑے رکھے جو تنخواہ ہمیں یہاں ملتی تھی، وہ جوں کی توں ایک صندوق میں پڑی تھی۔ ہمارا سارا خرچہ بیگم صاحبہ اٹھاتی تھیں، نوٹ گننے کا وقت نہیں تھا۔
میرے اندازے سے یہ 50,000 کے لگ بھگ تھے۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم تو نہیں تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی۔ جذبات کا تقاضا تھا کہ کنڈی کھول کر باہر نکلنے سے پہلے ایک نظر ریشم کو دیکھ لوں جو بیگم صاحبہ کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے جذبات کو دبا دیا اور خاموشی سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ گلی سنسان اور تاریک تھی۔ کسی دروازے پر کوئی بلب ٹمٹما رہا تھا۔ مجھے 2 افراد سامنے سے آتے ہوئے ملے۔ ایک نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب دیا۔ گلی کے آخر میں چوکیدار مل گیا جو سیٹی بجاتا پھر رہا تھا۔ یہ چوکیداری کا عجیب انداز تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سیٹی بجا کر وہ ڈاکوؤں کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ بہت دور ہے اور ڈاکو بے فکری سے اپنا کام کریں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے سلام کے بعد پوچھا، کیسے ہو چاچا؟ اس نے کہا، شکر ہے اللہ کا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ بس کا اڈا کدھر کو ہوگا۔ میں چلتا رہا۔ اس وقت کسی رکشے کا ملنا مشکل تھا۔ مجھے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ مشرق کی طرف جاؤں یا مغرب کی طرف، کراچی جاؤں یا لاہور۔ دونوں ہی شہر اتنے بڑے تھے کہ اجنبی کو ایسے سمو سکتے تھے جیسے سمندر بارش کی ایک بوند کو۔ نسبتاً قریب ہونے کی وجہ سے لاہور مجھے ٹھیک لگا، ورنہ زندگی بھر کی روپوشی کے لیے میں سوات چلا جاتا یا کوئٹہ۔ پھر ایک خیال یوں آیا کہ فیصلہ خود ہی ہو گیا، مجھے نورین کی طرف جانا چاہیے، مگر کہاں، کس طرف؟ اور دماغ نے وہی جواب دیا جو منطقی تھا۔ نقطۂ آغاز تو وہی ہے جہاں وہ فاطمہ بن کر رہی تھی، لیکن یہ فیصلہ تقدیر نے پل بھر میں الٹ دیا۔ سڑک خالی تھی اور میں اپنے خیالوں میں ایسا گم تھا کہ مجھے بائیں جانب سے آنے والی ایک گاڑی دکھائی ہی نہیں دی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ خرابی ہو سکتی تھی۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے بریک بھی لگائے اور رخ بھی بدلا، لیکن میں اس کی زد میں آ گیا۔ تصادم نے مجھے کئی فٹ اوپر اچھال دیا اور میں لڑک کر سڑک پر آ گیا۔ ہوش مجھے ہسپتال میں آیا۔ میں ایک بیڈ پر تھا اور میرے ہاتھوں پیروں میں پٹیاں تھیں۔ دائیں بائیں دوسرے بیڈز پر مریض دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں جنرل وارڈ میں ہوں، لیکن یہ آرتھوپیڈک وارڈ نہیں ہے، یعنی میری ہڈیاں نہیں ٹوٹی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بیگ کا خیال آیا۔ بیگ کو سائڈ ٹیبل پر دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شانوں میں شدید درد کے باعث نہ میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں اور نہ اٹھ سکتا ہوں۔ ایک نرس کو قریب سے گزرتا دیکھ کر میں نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ جلدی میں تھی، مجھ پر ایک نظر ڈال کر گزر گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر اور ایک نرس میرے پاس آئے اور میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ کون سا ہسپتال ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ابھی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا؟ مجھے کسی گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے تمہاری میموری بالکل ٹھیک ہے۔ چوٹیں ہیں مگر فریکچر نہیں ہے۔ 2-4 دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ میرے جسم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتا رہا۔ پھر وہ چارٹ دیکھا جس پر میری ہسٹری تھی، بلڈ پریشر، ٹمپریچر۔ اس پر نام نہیں ہے تمہارا۔ اس نے نرس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کوئی لایا تھا اسے سڑک پر سے اٹھا کے، مگر کچھ بتائے بغیر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید وہی گاڑی والا ہوگا۔ قانونی کارروائی کے خوف سے بھاگ گیا۔ پولیس کہاں تھی؟ خیر مجھے کیا۔ اتنی دیر میں ساتھ والے بیڈ کا مریض حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے بیڈ کے ساتھ گلوکوز اور خون کی تھیلیاں لٹک رہی تھیں۔ ڈاکٹر ایک دم سے اس کی جانب لپکا۔ وہ کوئی جونیئر میڈیکل آفیسر تھا۔ اس طرح میرے نام کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ ساتھ والے مریض کی حالت ایک دم بہت بگڑ گئی تھی۔ رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک حوالدار بھی بے دلی سے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام غلام علی ہے اور ولد حاکم علی، میں لاہور سے آیا تھا، لیکن جس بندے سے ملنا تھا وہ نہیں ملا تو اب واپس جاؤں گا۔ خاندان رشتہ دار کوئی نہیں، ایک بھائی بیرون ملک رہتا ہے، ایک بہن تھی جس کی وفات ہو گئی۔ اس نے لکھنا موقوف کیا اور چلا گیا۔ ایک لاوارث شخص پر وہ کیا وقت ضائع کرتا۔ مجھے وہاں کھانا بھی ملا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں ایک سرکاری ہسپتال میں ہوں۔ میں نے پورا دن وہاں لیٹ کر گزار دیا اور سوچتا رہا کہ میں جانا کہاں چاہتا تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ مر جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بیگ میں میری رقم اسی لیے محفوظ رہی کہ میلے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ رات تک درد میں افاقہ ہوا، یہ دواؤں کا اثر تھا۔ میرا دماغ ایک شیطانی کارخانہ بنا ہوا تھا۔ ریشم، نورین، شاہینہ، کبھی ایک کا خیال آتا اور کبھی دوسری کا۔ پھر وہی خیال کہ منزل کہاں ہے تیری۔ رات کو ایک عمر رسیدہ مہربان نرس نے میری یہ درخواست قبول کر لی کہ رات بھر سکون سے سونے کے لیے مجھے نیند کی گولی دی جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں پوری رات بے سود پڑا رہا۔ جاگا تو رفتہ رفتہ اپنی حالت میں بہتری کا احساس ہونے لگا۔ میں سہارے سے واش روم تک گیا اور سہارے کے بغیر واپس آ گیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور مجھے اس سے اپنی توانائی میں بہتری محسوس ہوئی۔ 11 بجے سے کچھ پہلے میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ میری نظریں آنے والوں پر ساکت ہو گئیں۔ گزشتہ روز میرا بیان ریکارڈ کرنے والا حوالدار اپنی توند سنبھالتا مسکراتا میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ شاہینہ تھی۔ یہ نہ خواب تھا، نہ سراب،
نہ نظر کا دھوکا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ لو جی، یہ تو اپنا نام بتاتا ہے، غلام علی ولد حاکم علی، حوالدار نے شاہینہ سے کہا۔ شاید دماغ پر اثر ہوگا چوٹ کا، حوالدار صاحب نام یاد نہیں رہا، شاہینہ نے متانت سے کہا اور اپنے قیمتی ہینڈ بیگ میں سے کچھ نوٹ نکال کر حوالدار کو پکڑا دیے۔ تھینک یو۔ حوالدار نے ایک کاغذ اسے دیا اور کسی شرم یا جھجک اور خوف کے بغیر نوٹ لے کر جیب میں ٹھونس لیے، پھر وہ پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ شاہینہ میرے بیڈ کے ساتھ مجھ سے 1 فٹ دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کی نگاہوں کا پیغام واضح تھا۔ وارڈ کے سب مریض شاہینہ کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر وہ سب سے بے نیاز تھی۔ اس نے اپنا ملائم سا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا۔ کیسے ہو؟ زندہ ہوں، میں نے تلخی سے کہا، تاکہ پھر تمہارا قیدی بنوں۔ اس نے مجھے وہ کاغذ دکھایا جو حوالدار اسے دے گیا تھا۔ اس پر میری صورت کا خاکہ تھا۔ بے شک تمہارا چہرہ اس سے نہیں ملتا، مگر اس حوالدار کی نظر تاڑ گئی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم ملتان میں ہو۔ اس فاحشہ بے ایمان سلونی نے اطلاع دی ہوگی۔ وہ جواب گول کر گئی۔ میں نے تصویری خاکہ بنوا کے ملتان کے سب تھانوں کو فوٹو اسٹیٹ کاپیاں فراہم کر دی اور کہا کہ مزید بنوا کر سب کو دے دیں۔ جو پہلے اطلاع دے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ حوالدار 5000 لے کر گیا ہے، تمہاری جان کا صدقہ۔ وہ خطرناک حد تک ذہین عورت میری تلاش کو کامیاب کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرے گی اور کس انتہا تک جائے گی، میں اس کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ اب کیا کرو گی تم میرے ساتھ؟ وہ ہنسی۔ اس سوال کا جواب جانتے ہو تم، میرے جذبات بدلے نہیں ہیں تمہارے لیے، اور میں تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو؟ یہ تمہاری نہیں میری مرضی کی بات ہے۔ تم باعزت طریقے سے میرے ساتھ چلو جیسے تمہیں چلنا چاہیے، میرے جان و دل کے مالک کی طرح، میرے شریک حیات کی طرح۔ تم مجھے زبردستی کیسے لے جا سکتی ہو؟ چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ یہاں آتے تو مجھے شرم بھی آئی، یہ ہسپتال تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کی بات ایک نرس کے آ جانے سے ادھوری رہ گئی۔ ٹمپریچر لینے کے بعد اس نے مجھے ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیا جو زخموں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے دن میں 3 بار دیا جاتا تھا، لیکن مجھ سے ذرا سی بھول ہو گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ اب میں لاوارث نہیں، شاہینہ کا مریض ہوں۔ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے مجھے لے جانے کے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ اسے معلوم تھا میں انکار کروں گا اور وارڈ میں زبردستی پر مزاحمت بھی۔ اس نے نرس یا کسی ڈاکٹر کو رشوت دے کر یہ امکان بھی ختم کر دیا تھا۔ مجھے خواب آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ چند منٹ میں اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ اب ہنگامہ بھی لا حاصل تھا۔ مجھے اپنی بے بسی سے زیادہ بے وقوفی کا احساس ہوا۔ میں یہ بھی معلوم نہیں کر سکا کہ اس نے صرف میرا سراغ لگایا تھا یا ریشم کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ پھر ہوش آیا تو مجھے ماحول کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ حواس بحال ہونے پر مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے چھت سے کود کر فرار ہونے کی ناکام کوشش کی تھی میں نے، اور ایک محافظ کو اینٹ مار کے زخمی کرنے کے بعد میری ٹانگ میں گولی لگی تھی تو میں پکڑا گیا تھا۔ یہ شاہینہ کے شوہر کا خفیہ عشرت قطع تھا جس کو اس کی بیوہ نے بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اکبر کو کسی سے محبت نہیں تھی، اس کے لیے عورت صرف عورت تھی۔ یہاں رہتے ہوئے 4 دن گزر گئے۔ اب میرا کھانا پینا یا جینا نہ جینا سب کسی اور کے اختیار کی بات تھی، لیکن اس حالت میں بھی مجھے خود سے زیادہ ریشم کی فکر تھی۔ اگر وہ پکڑی گئی تو پھر یہاں لے آئی جائے گی اور پیر صاحب کی دوسری بیوی بنے گی۔ وہ چانس اس نے خود گنوا دیا تھا جب وہ پیر سائیں کے دل پر اور اس کی حویلی پر راج کر سکتی تھی۔ اب اس کی حیثیت ایک کنیز جیسی ہوگی۔ آخر ریشم کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے خبردار کیا جائے؟ اچانک میرے دل میں دوسرا خیال آیا۔ اگر شاہینہ کے علم میں ہوتا کہ ریشم کہاں ہے تو کیا وہ اسے چھوڑ آتی؟ نہیں، وہ اسے بھی ساتھ ہی لاتی۔ اس خیال نے مجھے بڑا سکون اور اطمینان دیا کہ شاہینہ نے میرا حلیہ عام کیا تھا۔ اسے یہ علم ہوتا کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں تو وہ سیدھی وہاں آتی۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ حالات نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا جہاں ایک حوالدار کو شبہ ہوا اور اس نے شاہینہ کو خبردار کیا۔ اب میں نے شاہینہ کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 5ویں دن شام کو آئی تو اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جس نے مجھے چیک اپ کے بعد 100% فٹ قرار دیا۔ وہ درمیانی عمر کا خوش مزاج آدمی تھا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا کہ اب تم چاہو تو ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کر سکتے ہو، یہ آخری انجیکشن ہے۔ اب میں ایک غلام تھا، اشاروں پر چلنے والا روبوٹ۔ ہار کچھ نہیں ہوتی اگر آدمی میں جیت کا حوصلہ باقی رہے، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میرے دل و دماغ نے اپنی آخری شکست کو قبول کر لیا تھا۔ میں ہار چکا تھا، اور اس رات میں جو گزر چکی تھی شاہینہ سے کہہ چکا تھا کہ میں اسے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ خوش تھی اپنی کامیابی پر۔
बेवकूफ़ ज़िद्दी औरत जो ज़बरदस्ती एक मर्द को अपना बनाने पर तुल गई थी, लेकिन उसे मेरे वादे पर भरोसा नहीं था। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा, उसने सामने देखते हुए कहा। मैं चौंका। क्यों? ये मुझसे पूछते हो? मुझे क्या मालूम कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या था जब तुमने मुझसे शादी पर रजामंदी जाहिर की थी। हर मर्द किसी भी औरत को छोड़ने का इख्तियार रखता है, कानूनी भी और शरई भी। मैं भी कैसे रोक सकती हूँ तुम्हें? एक दिन तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं हार गया हूँ और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई है। वो पलटी। और नौरीन? वैसे तो अनवर की मिसाल है, जो ज़रूरत से तुम्हारी बहन से शादी कर रहा था और मोहब्बत के लिए रेशम से, मगर नौरीन की तरफ से मैं मायूस हो चुका हूँ। इतना अरसा मैंने दिन रात एक कर दिए, मगर वो नहीं मिली। नाश्ते के दौरान उसने मुझसे पूछा, इतना अरसा, अब शायद 3 महीने हो गए, कहाँ कहाँ गए तुम नौरीन की तलाश में? मैंने एक कहानी सुनाई। उसके काबिल यकीन होने ना होने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने सुनने के बाद पूछा, रेशम तुम्हारे साथ रही? रेशम? मैंने चौंक कर कहा। वो मेरे साथ कैसे हो सकती थी? क्योंकि गई तो तुम्हारे साथ थी। हाँ, मगर उसे रोजीना और मुराद अपने साथ ले गए। तुम्हारा अपनी बहन से कोई राब्ता नहीं? सिर्फ एक बार उसने फ़ोन किया था, मालूम नहीं कहाँ से। अब्बा जी अब हर फ़ोन खुद सुनते हैं, वो आग बगोला हो गए। उन्होंने कॉल का पता चलाया, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने सुना है वो रुक गई। क्या सुना है? कि वो बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने वालों का सुराग मिल जाता है वीज़ा और सफरी दस्तावेजात से। वो यही हैं। मैंने चौंकने की अदाकारी की। यही क्या मतलब? दरगाह के किसी कैद खाने में? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुराद के ठेकेदार बाप की हिफाजती तहवील में। उसने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है अपने लिए। उसमें वो भी आते जाते होंगे, गार्ड आगे पीछे चलते हैं। मुराद का बाप तो एक ठेकेदार है, मगर करोड़पति बल्कि अरबपति है, और उसके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक हैं। फिर तो रेशम भी उन्हीं के साथ होगी। अब तुमने बताया है तो मालूम करना पड़ेगा। अनवर बहुत परेशान है उसके लिए। क्या तुम्हें मालूम है कि चाचा जी फौत हो गए? बड़े चौधरी साहब? कब? 40वां गुज़िश्ता जुमेरात को हुआ था। अनवर अब चौधरी है, सारी जागीर का अकेला मालिक। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। उसने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की? ये कैसे हो सकता था? ये रिवाज है चादर डालने का, और उसकी ज़रूरत भी थी। रोजीना के साथ पीर साईं की जायदाद थी, जो पहले आधी मिलती, अब पूरी, अगर तुमसे शादी कर लेता। और ये भी सच है कि पहले तुम उससे मनसूब थी, उसे चाहती थी। अकबर हमेशा उसका ताना देता था तुम्हें। कि अनवर ने ठुकराया तो तुम्हारी शादी अकबर से हुई। शाहीना का चेहरा धुआं धुआं हो गया। हाँ, ये सच है, लेकिन वो वक्त बहुत पीछे रह गया। अनवर ने खुद अपने हाथों से उस ताल्लुक़ को ख़त्म किया। अब सूरत हाल वैसे भी बहुत तब्दील हो गई है, और तुम्हारे लिए भी सबसे बेहतर यह है कि तुम खुद पीर साईं की कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाओ और कहो कि मैं लौट आया हूँ, मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमा लें। ड्रामा है तो ड्रामा ही सही। वो फराख दिली के साथ तुम्हें माफ़ करके गले से लगा लेंगे। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? फिर 4 कारिंदे उनके सामने तुम्हें बेदस्तो पा करके डाल देंगे और कहेंगे कि ये है आपका मुजरिम। वो कुछ देर के बाद चली गई। फैसला अब मुझे करना था, वही फैसला जो तकदीर कर चुकी थी, शाहीना सुना चुकी थी। मैं रात भर सोचता रहा, फिर मैंने खुद को कायल कर लिया कि शाहीना से शादी कोई नुकसान का सौदा नहीं। लालच की बात अलग कि शाहीना उस तमाम जायदाद की मालिक होगी जो आज पीर साईं की है। पैसा बहरहाल दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। वो आज मुझे किसी मदफून ख़जाने की तरह मिल सकता है। गद्दी पर बैठना मेरे अकीदे के ख़िलाफ़ है, मगर पीर साईं भी तो उसे कारोबार समझ कर चला रहे हैं। ये हो सकता है कि बाद में शाहीना मेरी हम ख्याल हो जाए, हम गद्दी किसी सीनियर मुरीद के हवाले करें, जायदाद को ठिकाने लगाएं और विलायत चले जाएं, हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ दें। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा। मुझे बहुत मोहलत मिलेगी। तमाम वसाइल मेरी दस्तरस में होंगे कि मैं नौरीन को तलाश कर सकूं, उसे हासिल कर सकूं। ज़िंदगी जैसे एक मामूल पर आकर ठहर सी गई। डॉक्टर हर रोज़ आता, फिर एक नर्स आ गई जिसने पुरानी बुढ़िया की जगह ले ली। वो घर का सारा काम, खाना पकाना और मुझे खिलाना, वक्त पर दवा देना सब करती थी। वो बेहद लंबी तड़ंगी और कदरे फरबा बदन, सांवले बदन की औरत थी जो पुलिस की नौकरी कर चुकी थी। उसकी ज़ाहरी खुश इखलाक़ी में भी बड़ी करख्तगी थी और शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये शाहीना का बंदोबस्त था। वो अब कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। मैं जूडो कराटे जानता हूँ तो वो लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की इंस्ट्रक्टर रही है। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे चैलेंज कर रही है। मैंने कहा, अच्छा देखते हैं तुमने पुलिस को क्या सिखाया। मैं बहुत दिन से आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मगर भूला नहीं हूँ कुछ भी। मुझे हैरानी से ज़्यादा शर्मिंदगी हुई जब एक औरत ने 3 मिनट में मुझे नॉकआउट कर दिया।
میرے داؤ ابتدا میں خطرناک نہیں تھے، لیکن حریف کی مہارت کا اندازہ ہوتے ہی میرے اندر ایک انتقامی نوعیت کی بے رحمی جاگ اٹھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ رعایت دی تو وہ مجھے مار ڈالے گی اور اس کے پاس جواز ہوگا۔ وہ ایک شفاق انداز میں حملے کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں میرا دماغ ایک وحشیانہ جارحیت میں بدل گیا، جو زندگی کا عملی سبق ہے۔ جارحیت سب سے مؤثر دفاع ہے، مار ڈالو اس سے پہلے کہ مارے جاؤ۔ مگر وہ عورت نہیں بلکہ ایک خونخوار گوریلا تھی۔ اس کا دفاع اور جوابی حملے بھی شدت اختیار کر گئے۔ صرف 3 منٹ کے بعد میں ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ اس نے پھولی سانس کے ساتھ کہا، آزما لیا تم نے، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ مجھے اس مقابلے میں ایک نفسیاتی جھجک نے مروایا تھا۔ اگر عورت کی بجائے میرے سامنے کوئی مرد ہوتا تو شاید میں اسے اس طرح ہینڈل نہ کرتا۔ میری محافظ اگر صرف وہ عورت ہوتی تو میں بآسانی نکل جاتا، لیکن ایک تو باہر کا پہرا بہت کڑا تھا، دوسرے میں فرار کے ارادے سے دور تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا، میں نے شکست کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شاہینہ کا خیال بھی مجھے سوتے جاگتے رہنے لگا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین اور بھرپور عورت تھی، اس نے میرے اندر کے مرد کو مغلوب کر لیا تھا۔ وہ دوسری بار آئی تو میں نے کہا، کہاں تھی تم اتنے روز سے؟ میرے لہجے نے اسے حیران کر دیا۔ ابھی 4 دن تو گزرے ہیں۔ 4 دن؟ مجھے ایسا لگا جیسے 4 ہفتے گزر گئے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ نیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ ڈرامہ کیسا؟ میں مسلسل یاد کرتا رہا تمہیں، مگر تمہیں بلانا تو ممکن نہیں تھا۔ وہ مکمل یقین نہ کرنے کے باوجود خوش ہوئی۔ بلاتے تو کیا میں فوراً آ جاتی؟ مانا کہ ابا جی ہمارے نکاح کے لیے راضی ہیں، مجبوری ہے ان کی، لیکن وہ اس طرح ہمارے ملنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں انہیں کہ میں نے تمہیں کیسے جیتا ہے اپنے لیے؟ مجھے بڑا رسک لینا پڑا۔ مگر ایسے کب تک چلے گا؟ میں ہر وقت تمہیں سامنے چاہتا ہوں۔ بوٹ بیٹھی۔ اتنا جھوٹ؟ بتاؤ کس قسم کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں؟ اس نے مجھ پر جھک کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ اور نورین؟ تم نے اس کے خیال کو بھی دل سے نکال دیا ہے، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ کیا میں نے اچھا نہیں کیا؟ تم بھی تو ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ تم نے مجھے پاگل ہونے سے بچا لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں خود کو بڑا خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ ایسے ہی الفاظ اور جملے ہر لڑکی سننا چاہتی ہے، خواہ اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ ہیں۔ میں نے شاہینہ پر اپنا اعتبار قائم کر لیا تھا۔ یہ میری نئی زندگی کا پلان تھا، جس کی کامیابی میرے اپنے حق میں تھی۔ میں نے انور کی تقلید کی تھی، ایک کی دولت، دوسری کی محبت۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ جو عورت مجھے دولت دے سکتی تھی وہ پہل کر گئی، کیونکہ وہ موجود تھی اور سامنے تھی، اور محبت پر حق رکھنے والی صرف ایک یاد تھی۔